एपिसोड 35। रब्बा ने तो एहतियात के पेश नज़र रामू को हिदायत कर दी थी कि फारूक को वापस ना आने का तार भेज दे, लेकिन फारूक तार पहुंचने से कबल ही वापसी के लिए चल पड़ा था। चांदबानू पर किए गए कातलाना हमले ने उसके दिलो दिमाग में आग सी भर दी थी और उसने फैसला कर लिया था कि साजिश के जिम्मेदारों को उनके अंजाम तक पहुंचाए बगैर दम नहीं लेगा। इस फैसले को कर चुकने के बाद उसने शिमला जाकर अपना सामान लेना तक गवारा ना किया और चंडीगढ़ से ही वापसी की ट्रेन में सवार हो गया। शिमला से सामान लाने की जिम्मेदारी उसने अड्डे से आने वाले दोनों अफराद को सौंप दी थी और खुद गोलू और कैथराइन के साथ आज़म सफर हुआ था। चांदबानों की तरफ से उसे यूं फिक्र ना थी कि अब उसके पास काजल और मुलाजिम खास मौजूद थे। वो दोनों उसकी देखभाल अच्छी तरह कर सकते थे। रकम का बंदोबस्त उसने कर दिया था और साथ ही चंडीगढ़ के अड्डे पर भी कहा आया था कि उन लोगों की खबरगिरी करते रहें। चंडीगढ़ के अड्डे वालों से शिमला जाते वक्त उन लोगों का अच्छा याराना हो गया था और वो पहले से ही दीदा और दिल फर्शरा किए बैठे थे कि वापसी में वो लोग यहाँ आएंगे तो उनकी मेहमानदारी करेंगे। मेहमान बनने से तो फारूक ने वक्त की किल्लत के बायस माजरत कर ली थी, अलबत्ता मुन्नू पहलवान को पेशकश की कि वो चाहे तो उनके साथ बम्बई चल सकता है। मुन्नू पहलवान, जो पहले ही बम्बई देखने का ख्वाहिशमंद था, फौरन राजी हो गया और अपने चाचा से इजाजत देकर सामान बांधकर उसके साथ चल पड़ा। रेलगाड़ी के एक डब्बे में सवार अब वो चारों बम्बई की सिंध सफर कर रहे थे। मुन्नू पहलवान उस सफर से लुत्फानंदोज हो रहा था। गोलू और कैथराइन भी उसके साथ खुश गप्पियों में मसरूफ थे, लेकिन फारूक पर खामोशी तारी थी। उसका जहन चांदबानों के लिए सुलग रहा था और उसे मालूम था कि वो उसका इंतकाम लिए बगैर सुकून नहीं पाएगा। उसका दिल तो ये चाहता था कि यहाँ से सीधा बिमला के पास पहुंचे और उससे हिसाब किताब करे, लेकिन फिर उसने सोचा कि बिमला से हिसाब किताब करने से कबल गणेश की गर्दन नापी जाए और उसे सारी सच्चाई उगलवाकर पहले अपने शुकूक और अंदाजों की तस्दीक कर ली जाए, फिर सबूत समेत बिमला से वो हिसाब करेगा। गणेश तक पहुंचने के लिए उसका बम्बई पहुंचना जरूरी था, क्योंकि वो जानता था कि अपने तई काम निपटा लेने वाला गणेश वापस शिमला जाने के बजाय सीधा बम्बई पहुंचेगा। बम्बई भाटिया सेठ का ठिकाना था और गणेश भाटिया सेठ के लिए ही काम करता था। फारूक भरा, आओ कुछ रोटी पानी खा लो। खिड़की के करीब बैठा वो आसमान के आंचल पर टके सितारों को यूं ही खाली खाली नजरों से देखता अपने ख्यालों में डूबा था कि पहलवान की आवाज ने उसे चौंका दिया। तुसी तो लगते नहीं साढ़े नालो, ओ किधरी गोए हो? मुन्नू पहलवान ने अपनी पत्थर जड़ी अंगूठियों से भरे हाथों को लहराते हुए उससे शिकवा किया। अपने भारी जुस्से पर रंगीन रेशमी लिबास चढ़ाए वो इस सफर के दौरान खासा खुश नजर आ रहा था और उसकी ये मासूमाना खुशी देखकर लगता ही नहीं था कि वो चंडीगढ़ के अड्डे की गद्दी पर बैठने वाला वो दादा है जिसका जोर पूरे शहर पर चलता है। असल में मोहन दास उर्फ मुन्नू अभी इतना ज्यादा तजुर्बेकार नहीं था और उसके पीछे उसके चाचा कपिल दास का दिमाग चलता था। कपिल दास भतीजे की पुश्त पर था और उसे उसकी ताकत और फुर्ती का दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल करना सिखाता रहता था। मैं यही हूँ यार, बस ज्यादा बोलने की आदत नहीं है और सफर में खामोशी से बाहर का नजारा करना अच्छा लगता है, इसलिए तुम ऐसा महसूस कर रहे हो। कोई गल नहीं जी, जैसे थाड़ी खुशी वैसे रहो, पर कुछ खाना पीना तो कर लो, खाली पेट तो कुछ भी चंगा नहीं लगता। मुन्नू ने बशाशत से कहा और एक बार फिर उसे खाने की दावत दी तो उसने इनकार नहीं किया और उन तीनों के करीब आ बैठा। खाने से फरागत के बाद वो एक बार फिर खिड़की के साथ वाली सीट पर जा बैठा। बाहर अंधेरा हो चुका था और अंधेरे में क्या देखता। वो इधर उधर की सैकड़ों बातें बैक वक्त सोचता रहा। उसके साथी भी कुछ देर बाद अपने अपने मशागल तर्क करके सोने के लिए लेट गए। उसे काफी देर बाद बैतुल खला जाने की जरूरत महसूस हुई तो वो अपनी जगह से उठा। बाहर कदम रखते उसे अपने पीछे हल्की सी सरसराहट महसूस हुई। वो बहुत तेजी से पलटा और ये फुर्ती ही उसके काम आ गई, वरना चमकता हुआ चाकू का फल उसकी पुश्त में उतर चुका होता। जिस जगह वो मौजूद था वहां रोशनी बहुत कम थी, फिर भी उसने हमलावर को शनाख्त कर लिया। वो माजिद अली था। उस शख्स से उनकी चंडीगढ़ जाते हुए रेल में ही मुलाकात हुई थी। वो बम्बई से शकुंतला नामी एक नौमर अमीरजादी को वरगलाकर उसके कीमती जेवरात समेत उसे चंडीगढ़ ले जा रहा था। उसका इरादा था कि चंडीगढ़ पहुंचकर शकुंतला के जेवरात हथिया लेगा और उसे किसी के हाथ बेच देगा, लेकिन रब्बन के दरमियान में पड़ने से वो अपने इस इरादे में नाकाम रहा। बाद में उसने चंडीगढ़ में भी शकुंतला को तंग करने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर उसे मुंह की खाना पड़ी और उसे मुन्नू पहलवान और उसके चाचा कपिल दास ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए थाने में बंद करवा दिया था। वहां से ये शख्स शायद किसी तरह साजबाज करके बाहर निकलने में कामयाब हो गया था और फारूक वगैरह को उसने चंडीगढ़ में देख लिया होगा तो उसके दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी थी। इस आग को बुझाने के लिए इस वक्त वो फारूक पर हमलावर हुआ था। फारूक ने उसके पहले हमले से बच जाने के बाद नहायत चाबकदस्ती से अपनी जेब में हमा वक्त पड़े रहने वाला चाकू बाहर निकाल लिया, लेकिन चाकू निकाल लेने के बावजूद उसने माजिद अली पर उसका इस्तेमाल नहीं किया। उसकी तेज निगाहों ने माजिद अली के चाकू थामने के अंदाज को देखकर भांप लिया था कि इस शख्स को चाकू संभालने का हुनर नहीं आता और ना ही वो उसकी चाकू जनी के आगे ठहर सकता है।
ایسے اناڑی پر اپنے چاقو کا استعمال کرنے کے بجائے اس نے مناسب یہ سمجھا کہ اسے یوں ہی قابو کیا جائے۔ اس نے ماجد کے دوسرے وار سے قبل ہی تیزی سے اپنی لات چلائی، جس کے نتیجے میں وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا، لیکن گرنے کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری اور نیچے پڑے پڑے ہی ہاتھ میں موجود چاقو کو فاروق کو کھینچ مارا۔ فاروق نے بروقت چھکائی دے کر خود کو اس کے وار سے بچا لیا۔ چاقو آواز کے ساتھ نیچے گرا۔ فاروق کو اندازہ تھا کہ شور کی آواز سوتے ہوئے مسافروں کو جگا دے گی۔ اس نے اپنا نکالا ہوا چاقو واپس جیب میں ڈال لیا۔ یوں بھی ماجد اب نہتھا تھا اور وہ اس سے ہتھیار کے بنا بھی نمٹ سکتا تھا۔ چاقو رکھ کر اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہوئے ماجد کو اپنے گھونسوں کی زد پر رکھ لیا۔ اپنے بچاؤ کی کوشش کرتے ہوئے اس نے بھی 2-4 الٹے سیدھے ہاتھ چلائے اور ساتھ ساتھ بلند آواز میں دھمکیاں بھی دیتا رہا۔ اس کی دھمکیوں میں جان سے مار دوں گا اور چھوڑوں گا نہیں تجھے جیسے جملے واضح تھے۔ اس کی مسلسل توازوں کے دوران فاروق نے اپنے ارد گرد لوگوں کی آوازوں کو سنا اور اپنے ہاتھوں کی رفتار دھیمی کر لی۔ چھٹنی حرامزادے کو، بھرکس نکال دے حرامی کا۔ اسے اپنی پشت پر منو کی جوش بھری آواز سب سے واضح طور پر سنائی دے رہی تھی، جو بڑے فراٹے سے ماجد علی کے لیے اعلیٰ پائی کی گالیوں کا استعمال کرا تھا۔ سٹاپ اٹ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب کے بیچ سنائی دینے والی یہ آواز ریلوے گارڈ کی تھی۔ فاروق نے اس آواز کو سن کر اپنے ہاتھ روک لی اور پیچھے ہٹ گیا۔ مقابلے کی ناکام کوشش کرنے والا ماجد علی بھی فوراً فرش پر ڈھہ گیا۔ یہ کیا ہو رہا تھا مسٹر؟ یہ کیسا ہنگامہ ہے؟ گارڈ نے قریب آ کر سخت لہجے میں فاروق سے پوچھا۔ اس شخص نے چاقو سے مجھ پر حملہ کیا تھا، شاید کوچ اکا ہے جو مسافروں کو لوٹنے کے لیے ٹرین میں سوار ہو گیا ہے۔ فاروق نے مہذب لب و لہجے میں گارڈ کی بات کا جواب دیا۔ رد عمل میں ماجد علی اسے ننگی ننگی گالیاں دینے لگا۔ اس کی کیفیت دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ اس شخص پر کوئی جنون ستا رہی ہے۔ اس کے انداز و اطوار سے قطعی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک اسکول ٹیچر ہے۔ اصل میں ایک طرف وہ شکنتلا کے باپ سے اپنی بہن کی موت کا انتقام لینا چاہتا تھا، تو دوسری طرف ایک بڑی رقم کے حصول کا خواب دیکھ رہا تھا۔ ربن اینڈ کمپنی کی مداخلت سے اس کے دونوں ہی مقاصد پورے نہ ہو سکے اور الٹا اسے حوالات کی ہوا کھانی پڑی، اس لیے وہ ضرورت سے زیادہ ہی بتکوا تھا۔ آپ لوگ اپنے ٹکٹ چیک کروائیں۔ گارڈ نے بیک وقت فاروق اور ماجد کو حکم دیا۔ گولو نے فوراً ٹکٹ لا کر پیش کر دیے۔ وہ فرسٹ کلاس کے مسافر تھے۔ گارڈ نے اپنے ہاتھ میں موجود تیز روشنی والی ٹارچ کی روشنی میں ان کے ٹکٹوں کا جائزہ لیا اور ماجد علی سے ایک بار پھر ٹکٹ دکھانے کا تقاضا کیا۔ وہ ٹکٹ پیش نہیں کر سکا، شاید اس کی ٹکٹ خریدنے کی حیثیت ہی نہ تھی۔ اس کا حال بھی خاصا ابتر نظر آ رہا تھا۔ ملگوجہ لباس، بڑھی ہوئی شیو، سانولائی رنگت، وہ کہیں سے بھی خوش شکل ماجد علی دکھائی نہ دیتا تھا۔ حالانکہ پہلی بار ملاقات ہونے پر وہ انہیں خاصا خوش رو اور نفاسن پسند نوجوان دکھائی دیا تھا۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، گارڈ نے ماجد علی سے سخت لہجے میں کہا۔ وہ فاروق کو کیناتوز نظروں سے دیکھتا ہوا اس کے حکم پر کھڑا ہوا اور 2 قدم آگے بڑھائے، لیکن پھر اس نے ایک ایسی غیر متوقع حرکت کی کہ اس کی امید فاروق تو کیا کسی کو بھی نہیں تھی۔ اس نے یکدم فاروق کو زوردار دھکا دیا اور پھر اس سے چمٹ کر رہ گیا۔ ایک تو اس کی حرکت غیر متوقع تھی، دوسرے وہ جنون کسی کیفیت میں تھا، اور اس کیفیت میں آدمی کی طاقت عام حالات کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ فاروق اس کے ساتھ لڑکتا ہوا چلتی ہوئی ریل گاڑی کے کھلے دروازے کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس صورتحال پر کئی لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ماجد علی کے ارادے صاف ظاہر تھے، وہ فاروق کو چلتی ہوئی ریل گاڑی سے نیچے دھکیل دینا چاہتا تھا۔ فاروق نے اس بات کو بھانپ لیا اور دروازے کی چوکھٹ میں پاؤں اڑا کر خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنے کے ساتھ بری طرح چمٹے ماجد علی کو اپنے سے الگ کرنے کے لیے زور لگانے لگا۔ اسے اس کام میں اس لیے بھی مشکل پیش آ رہی تھی کہ ماجد علی صرف اسے دھکیل ہی نہیں رہا تھا، بلکہ جنگلی جانور کی طرح بے دریغ دانتوں کا استعمال کرتے ہوئے جگہ جگہ کاٹتا بھی جا رہا تھا۔ فاروق کا ایک ہاتھ اس کی گرفت میں تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ اپنے دفاع کی کوشش کر رہا تھا۔ چلتی ٹرین کے کھلے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ جدوجہد کرنا آسان نہ تھا۔ فاروق نے ماجد علی کی وحشت کو قابو میں کرنے کے لیے اس کے سر کے بالوں کو اپنی گرفت میں لے کر جھٹکا دیا، لیکن اس میں تو کسی جن کی روح سمائی ہوئی تھی۔ جواب میں وہ درندے کی طرح غرایا اور اپنی گرفت میں موجود فاروق کی کلائی کو بھنبوڑ کے رکھ دیا۔ فاروق نے بلبلا کر اس کو ایک اور زوردار جھٹکا دیا، اور یہ وہ پل تھا جب ان دونوں کا ہی توازن بری طرح بگڑ گیا۔ فاروق کا دروازے کے فریم میں پھنسا پاؤں اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور اسے لگا کہ وہ اڑ کر ٹرین سے باہر جا گرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دروازے کا ہینڈل بر وقت اس کے ہاتھ کی گرفت میں آ گیا اور وہ خود کو گرنے سے بچانے میں کامیاب ہو سکا۔ البتہ ماجد علی ایسا نہیں کر سکا اور ایک وحشیانہ سے چیخ کے ساتھ اڑتا ہوا کھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ فاروق نے بے ساختہ اپنے دوسرے ہاتھ سے اسے تھام کر گرنے سے بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ جس تیزی سے باہر نکلا تھا وہ رفتار فاروق کی کوشش کو ناکام بنا گئی، اور ماجد علی کے لباس کا کوئی حصہ ذرا کی ذرا اس کے ہاتھ کی گرفت میں آ کر فوراً ہی چھوٹ گیا۔ اس کوشش میں دروازے کا ہینڈل تھامے فاروق کو بھی ایک زوردار جھٹکا لگا اور اسے یوں محسوس ہوا کہ وہ اپنا توازن کھو کر خود بھی نیچے جا گرے گا، لیکن اس نے ہینڈل پر سے اپنی گرفت ڈھیلی نہیں ہونے دی اور ایک بار پھر دروازے کی چوکھٹ میں پاؤں ٹکانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس موقع پر عالم اضطراب میں آگے بڑھ کر آ جانے والے منو نے اسے سہارا دیا تو وہ دروازے سے ہٹ کر اندر آنے میں کامیاب ہوا۔ اسی وقت آہستہ ہو جانے والی ریل گاڑی بھی رک گئی۔
اصل میں گارڈ نے ماجد علی کو فاروق کو باہر دھکیلتے دیکھ کر زنجیر کھینچ دی تھی۔ برق رفتاری سے چلتی ٹرین کو رکنے میں کچھ وقت لگتا ہے اور یہ چند سیکنڈ ہی ماجد علی کی زندگی کا فیصلہ کر گئے۔ ٹرین رکتے ہی فاروق، گارڈ اور منو سمیت کئی افراد نے نیچے چھلانگ لگائی۔ گارڈ کے پاس ٹارچ تھی، اس کی رہنمائی میں سب بدنصیب ماجد علی کی کھوج میں نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اندیشوں کے عین مطابق انہیں ماجد علی کا دردیدہ جسم پٹری پر پڑا مل گیا۔ وہ بہت بری طرح کچلا گیا تھا۔ ناک نقشہ مٹ جانے کے علاوہ اس کے کئی اعضاء بھی الگ ہو گئے تھے۔ دیکھنے والوں کو اس لرزہ خیز منظر پر اپنی آنکھیں بند کر لینی پڑی۔ دو چار کی تو بے اختیار سسکاریاں بھی نکل گئیں۔ اب وہاں صرف ان کے ڈبے کے مسافر ہی نہیں تھے، بلکہ زنجیر کھینچے جانے پر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آنے والے عملے کے افراد اور آوازوں پر دوسرے ڈبے سے برآمد ہونے والے پرتجسس مسافر بھی شامل ہو گئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ویرانہ انسانی آوازوں سے بھر گیا۔ ہر کوئی حقیقت حال جاننے کی کوشش کرتا ہوا اپنے اپنے طور پر تبصرے بھی کرا تھا۔ ساری صورتحال کے چشمدید گواہ ریلوے گارڈ نے ایک طرف لے جا کر عملے کے افراد کو مختصراً صورتحال سے آگاہ کیا اور اس کے بعد وہ لوگ اپنی کارروائی نمٹانے لگے۔ مسافروں کو واپس ان کے ڈبوں میں بھیجا گیا۔ فاروق اور اس کے ساتھی بھی اپنی جگہ پر واپس بھیج دیے گئے اور ان کی نگرانی کے لیے ایک گارڈ بھی مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد شاید انہوں نے ماجد علی کے دردیدہ جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا ہوگا، لیکن اس کارروائی کو دیکھنے کے لیے کسی مسافر کو باہر رکنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انتظار کا بوجھل مرحلہ بھی بالآخر گزر ہی گیا اور ویرانے میں کھڑی ریل گاڑی ایک بار پھر حرکت میں آ گئی۔ اس دوران میں کیتھرائن نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ فاروق کی مرہم پٹی کر ڈالی۔ جہاں جہاں ماجد علی نے کاٹا تھا وہاں جراثیم کش دوا لگانے کے ساتھ اس نے فاروق کو گولی بھی کھانے کے لیے پیش کی۔ حادثے نے سب کو بری طرح متاثر کیا تھا، لیکن زبان سے کچھ کہے بغیر کیتھرائن بڑی تندہی سے اپنی ڈیوٹی پوری کرتی رہی۔ ہراسا سکولو فاروق کے ساتھ جڑ کر بیٹھا تھا، جبکہ منو کا چہکنا بھی بند ہو چکا تھا۔ ماجد علی کی ہولناک موت نے ان سب کو اپنی اپنی جگہ متاثر کیا تھا۔ قانونی کارروائی کے لیے آپ کو آنے والے اسٹیشن پر اترنا ہوگا مسٹر فاروق۔ آپ کے ساتھی چاہے تو اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ گاڑی چلے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ عملے کے افراد میں سے ایک شخص نے آ کر انہیں آگاہ کیا۔ فاروق اس حکم پر ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ صورتحال کے مطابق یہ حکم غیر متوقع نہیں تھا۔ وہ تو بس یہ سوچ رہا تھا کہ جانے اس پر بمبئی کے راستے کیوں بند ہیں۔ وہ جتنا بمبئی واپس جانے کے لیے تڑپ رہا تھا، رکاوٹیں تھی کہ کھڑی ہوتی ہی چلی جا رہی تھی۔ نواب فراست بیگ کی حویلی میں صبیحہ بیگم کا سرونٹ کوارٹر اس کے لیے آج کل جائے پناہ بنا ہوا تھا۔ صبیحہ بیگم اس کی بالکل ایسے خاطر مدارات کر رہی تھی جیسے اپنی بیٹی رئیسہ کی میکے آمد پر کرتی تھیں۔ ان کی محبت اور خلوص نے جوزفین کو یہ حوصلہ دیا تھا کہ اس نے اپنے سارے حالات بلا کم و کاست انہیں کہہ سنائے۔ سب سن کر انہوں نے یہی رائے دی تھی کہ یقیناً نواب سلیم اللہ کی حویلی کی کرتا دھرتا خواتین کو اس کی اور اسد اللہ کی محبت کا علم ہو گیا تھا، اور انہوں نے نہایت چالاکی سے سازش کا جال بچھا کر اسے حویلی سے نکالنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ انہوں نے جوزفین کو دبے لفظوں میں اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا تھا کہ اگر وہ خود کو کسی بھی طرح چوری کے الزام سے بری کروانے میں کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو بھی اس کا اسد اللہ کی زندگی میں شامل ہونا کار محال ہوگا۔ اسد اللہ کو بے پناہ خاندانی دباؤ کے سامنے اس سے دستبردار ہونا ہی پڑے گا۔ لیکن جوزفین کو اسد کی محبت پر اعتبار تھا۔ ہر محبت کرنے والے کی طرح وہ یقین رکھتی تھی کہ اسد اللہ پوری دنیا کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن اسے نہیں۔ صبیحہ نے بھی سوچا، چلو لڑکی قسمت آزما لے تاکہ اسے کبھی آئندہ کو پچھتاوا نہ ہو اور یہ حسرت نہ رہ جائے کہ وہ نواب زادہ کی محبت کو آزمائے بغیر ہی واپس لوٹ گئی تھی۔ انہوں نے اسے تسلی دی کہ وہ جب تک چاہے اطمینان سے یہاں رہ سکتی ہے۔ وہ اپنے طور پر معلوم کرواتی رہیں گی کہ اسد اللہ جاگیر سے لوٹ کر واپس آئے ہیں یا نہیں۔ حقیقتاً صبیحہ بیگم نے اسے بے حد سہارا دیا تھا اور وہ پورے آرام کے ساتھ ان کے ساتھ ٹھہری ہوئی تھی، لیکن اس کی طبیعت کا اضطراب اسے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ بار بار اپنی بے عزتی کو یاد کر کے اس کی آنکھیں بھر آتی تھی۔ مستقبل کے خدشات بھی اپنی جگہ تھے۔ وہ سارا دن یقین اور بے یقینی کے درمیان ڈولتی رہتی تھی۔ صبیحہ بیگم حویلی کے باورچی خانے میں بننے والے بہترین کھانے خوان میں سجا کر اس کے سامنے لا رکھتی، لیکن اس سے کچھ بھی کھایا نہیں جاتا۔ سینے پر جیسے کوئی بوجھ سا دھرا رہتا۔ وہ بہت مشکل سے ہی چند لقمے زہر مار کر پاتی تھی۔ اس وقت بھی صبیحہ بیگم اسے کھانے کا خوان دے کر زنان خانے سے آنے والے پیغام پر بڑی بیگم صاحبہ کی خدمات میں گئی ہوئی تھی۔ بڑے سے خوان میں خاص ترکیب سے سکھائے گئے گوشت کے تلے ہوئے لمبے اور پتلے پارچے، بگھارے بیگن، گوشت، لوکی اور دال سے تیار کردہ دالچا، بگھارے چاول اور لوکی کا حلوہ موجود تھا۔ جوزفین کا حیدرآباد آمد کے بعد ان کھانوں سے تعارف ہوا تھا اور اس نے انہیں اتنا لذیذ پایا تھا کہ شوق میں خود کئی چیزیں پکانا سیکھ لی تھی۔ اس کے دل میں بڑا ارمان تھا کہ اسد اللہ سے شادی کے بعد وہ خود اپنے ہاتھوں سے یہ کھانے تیار کر کے انہیں کھلائے گی۔ بے شک حویلی میں بے شمار ملازمائیں تھیں، لیکن ایک محبت کرنے والی وفادار بیوی کے ہاتھ سے پکا ہوا کھانے میں اسد اللہ کو جو لطف آتا اس کا تو کوئی کسی سے مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔
اس کے ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر ہونا تھا یا نہیں، اس کا فیصلہ تو مستقبل میں ہی ہوتا۔ ابھی تو اس کا یہ حال تھا کہ اپنی پسند کی ساری نعمتیں سامنے ہونے کے باوجود کچھ کھانے کی طرف دل نہیں چاہتا تھا۔ وہ جو باسی روٹی کے ساتھ بغیر بگاری دال بھی رغبت سے کھا لیتی تھی، پرتکلف کھانے کی طرف بھی راغب نہیں ہو پا رہی تھی۔ حالانکہ اشتہا بڑھانے کے لیے اس کھانے کے ساتھ طرح طرح کے اچار، چٹنیاں اور سلاد بھی خوان میں سجے ہوئے تھے۔ اسے صبیحہ بیگم کی میزبانی اور خلوص کا خیال نہ ہوتا تو اس خوان کو یوں ہی واپس لوٹا دیتی۔ اب بھی کافی دیر خوان کے سامنے رکھے وہ ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر خیال آیا کہ صبیحہ بیگم بڑی بیگم صاحبہ کی خدمت سے واپس لوٹیں گی تو سب کچھ یوں ہی رکھا دیکھ کر ناراض ہو جائیں گی۔ چنانچہ دل پر جبر کرتے ہوئے ایک پلیٹ میں اپنے لیے تھوڑا سا کھانا نکالا اور منہ میں لقمہ رکھا۔ پہلے 2 لقموں کو وہ کسی نہ کسی طرح حلق سے نیچے اتارنے میں کامیاب ہو بھی گئی، لیکن تیسرے لقمے پر اسے بہت زور کی ابکائی آئی اور ابکائیاں لیتے ہوئے وہ پیٹ پکڑ کر دوہری ہو گئی۔ اوئی ماں، یہ کیا ہو گیا تمہارے کو؟ اچانک طبیعت کیوں خراب ہو گئی؟ صبیحہ جو اسی وقت اندر آئی تھی گھبرا کر اس کی طرف لپکی اور ہولے ہولے اس کی پیٹھ سہلانے لگی، لیکن اس کی ابکائیوں کا سلسلہ نہ تھما اور وہ اٹھ کر غسل خانے کی طرف بھاگی۔ معدے میں موجود خوراک کی قلیل مقدار کو الٹ کر واپس آنے میں اس کی طبیعت نڈھال ہو گئی اور وہ پسینہ پسینہ ہوتی زرد چہرے کے ساتھ بستر پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئی۔ صبیحہ بیگم آنکھوں میں تشویش اور فکر سموئے اسے دیکھتی رہی، پھر نزدیک آ کر فکر مندی سے پوچھنے لگی، کیا ہو گیا بیٹیا؟ طبیعت خراب تھی تو میرے کو بولتے، میں حکیم صاحب سے تمہارے کو دوا منگوا دیتی۔ آپ فکر مت کریں خالہ جان، میری طبیعت ٹھیک ہے، بس کچھ دنوں سے ذرا بوجھل پن ہے اور کھانا کھانے کا دل نہیں چاہتا۔ اب بھی زبردستی کھانے کی کوشش کی تو الٹی آ گئی۔ جوزفین نے نحیف آواز میں اپنے تئیں انہیں تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن ان کے ماتھے پر فکر مندی سے کچھ اور لکیریں پڑ گئیں۔ انہوں نے جوزفین کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس سے اس کی کیفیت کے بارے میں چند ایک سوالات مزید کیے، پھر ایک گہرا سانس لے کر بولی، میرے کو بدگمانی ہوئی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، پر آثار سے لگتا ہے کہ جوانی کے جذبات میں تم اور نواب زادہ صاحب حد سے گزر گئے اور اب اس کا نتیجہ سامنے آنے کو ہے۔ صبیحہ بیگم کی بات کے جواب میں جوزفین زبان سے کچھ نہ کہہ سکی اور نظریں جھکا لی۔ اس کی جھکی نظریں ہی جواب تھیں۔ اس خاموش اعتراف پر صبیحہ بیگم کے چہرے پر بیک وقت رنج اور غصے کے تاثرات ابھرے، تاہم انہوں نے زبان سے کوئی سخت بات نہیں نکالی اور افسوس سے بولی، تم اپنی نادانی میں خود کو بڑی مصیبت میں پھنسا لی ہے۔ ان حالات میں تمہارا نوابزادہ صاحب سے ملنا اور بھی ضروری ہو گیا ہے، پر ان کے گھر والے تمہارے کو ڈھیل دینے کو تیار نہیں ہیں۔ انہیں تمہارے پر حیدرآباد کی زمین تنگ کرنے کا پورا انتظام کر کے بیٹھے ہیں۔ تمہارے کو معلوم ہے ابھی بڑی بیگم صاحب مجھے کیوں بلائے تھے؟ انہوں تمہارے بارے میں بات کرنے کے واسطے بلائے تھے۔ نواب سلیم اللہ کی حویلی سے کوئی آ کر انہوں کو بتا گیا ہے کہ تمہارے کو وہاں سے چوری کے الزام میں نکالے گئے ہو، اور ادھر کوئی تمہارے کو اپنے کنے رکھنے کا ہے تو اپنی ذمہ داری پہ رکھے، ایسا نہ ہو کل کلا کو تم ادھر بھی چوری چکاری کر لیں اور بعد میں یہاں والے شکایت کا دفتر کھولیں کہ نواب صاحب کی حویلی سے کسی نے انہیں ہوشیارش نہیں کیا۔ بیگم صاحبہ مجھے صاف بولے کہ صبیحہ، یہاں تمہاری بڑی عزتیں ہیں، اس لڑکی کو یہاں رکھ کر تم اپنی عزتیں گنوانے کا انتظام کیوں کرتے ہو؟ اس کو یہاں سے چلتا کر دو۔ اب تم بولو کہ اس حکم کے بعد میں تمہارے کو ادھر کیسے رکھ سکتی ہوں؟ میں بہت شرمندہ ہوں بیٹی، پر میری بھی مجبوری ہے۔ برسوں نواب فراست بیگ کا نمک کھایا ہے، بیگم صاحبہ کا حکم نہ مان کر اس عمر میں اپنے دامن پر داغ نہیں لگا سکتی۔ رہنے کو ٹھکانے کا مسئلہ نہیں، داماد نیک ہے، میں رئیسہ بانو کے گھر جا کر بھی پڑھ سکتی ہوں، پر اول تو داماد کے گھر رہنا ہی اچھا نہیں لگتا، دوسرے حویلی سے اپنی وفاداری نبھانا چاہتی ہوں۔ تمہارے واسطے میں اتنا ہی کر سکتی ہوں کہ تمہارے بمبئی واپس جانے کا بندوبست کر دوں، اور جب نوابزادہ اسد اللہ واپس آئیں تو انہیں تمہارے حالات سے آگاہ کر دوں۔ بلکہ تم ایسا کرنا کہ ان کے واسطے ایک چٹھی لکھ کر مجھے دے جانا، میں وہ چٹھی ان کے حوالے کر دوں گی۔ صبیحہ بیگم نے ایک ہی سانس میں بیگم فراست بیگ کا حکم، اپنی مجبوری اور مسئلے کا ممکنہ حل اسے بتا ڈالا۔ جوزفین توجہ سے ان کی ایک ایک بات سنتی رہی۔ کم عمری کے باوجود وہ خاصی باشعور تھی اور صبیحہ بیگم کی ہر بات کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ چنانچہ عارضی ٹھکانے کے چھن جانے کا سن کر بھی حواس باختہ نہیں ہوئی اور تحمل سے بولی، میں آپ کی سب باتیں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں خالہ جان، اب میں خود بھی یہاں رہ کر آپ کے لیے مسئلہ بننا پسند نہیں کروں گی۔ آپ میرے بمبئی واپس جانے کا انتظام کر دیں اتنی دیر میں نوابزادہ صاحب کے نام خط بھی لکھ دیتی ہوں۔ جیتی رہو بیٹی، اللہ مشکلوں کو آسان کرے، میری کسی بات سے دل دکھا تو مجھے معافی دے دینا۔ صبیحہ بیگم اسے گلے لگا کر کہتے ہوئے آپ پیدا ہو گئی، معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، شرمندہ تو میں ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف اٹھانا پڑی۔ آپ کی محبت اور خلوص کو میں ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ اپنی موم کی ڈیتھ کے بعد میں نے آپ میں سے ان جیسی خوشبو فیل کی ہے۔ جوزفین ان کے دونوں ہاتھ تھام کر رو پڑی۔ صبیحہ بیگم نے بھی جذباتی ہو کر اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔
فاروق وغیرہ کو جس جگہ ضروری کارروائی کے لیے ریل سے اتارا گیا وہ کوئی بڑا شہر نہیں تھا۔ اس اسٹیشن پر ریل تقریباً 8-10 منٹ رکی تھی۔ زیادہ پرہجوم اسٹیشن نہیں تھا، لیکن صاف ستھرا اور مختلف اسٹال سے سجا ہوا تھا۔ یہاں اتر کر کئی مسافروں نے اپنی ضرورت کی اشیاء خریدی تھی۔ فاروق اور اس کے ساتھیوں کو بھی اجازت مل گئی تھی کہ وہ کچھ کھانا پینا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، البتہ ایک پولیس اہلکار ان کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ فاروق نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ گولو اور منو اس کے اشارے پر کھانے پینے کا سامان خریدنے لگے۔ خود وہ انگریزی اخبار خرید لایا۔ ویٹنگ روم میں بیٹھ کر ان لوگوں نے پیٹ پوجا کی اور ساتھ ہی فاروق اخبار بینی بھی کرتا رہا۔ اخبار کانگریسی نظریات کا حامی معلوم ہوتا تھا، اس لیے اس میں چھپنے والا اداریہ اور خبریں ہندو برادری کے نظریات کی عکاسی کر رہے تھے۔ اداریے میں ہندوستان میں مقیم مسلمانوں کے لیے بہت سخت زبان استعمال کی گئی تھی اور ان ناانصافیوں کو خاطر میں لائے بغیر، جن کے باعث مسلمان علیحدہ وطن کا مطالبہ کر رہے تھے، مسلمانوں کو غدار قرار دیا گیا تھا۔ خبروں سے فاروق کو یہ بھی علم ہوا کہ 2 دن قبل وہاں کانگریس کا ایک جلسہ بھی منعقد ہوا تھا۔ اس جلسے میں جس قسم کی تقاریر کی گئی اس کا بھی اخبار کے طرز تحریر سے اندازہ ہو رہا تھا۔ فاروق جس ماحول میں رہ رہا تھا وہاں اس قسم کے معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لی جاتی تھی، لیکن وہ ایک تعلیم یافتہ اور باشعور انسان ہونے کی حیثیت سے ان حالات کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، اور اس کا شعور گواہی دے رہا تھا کہ تاریخ کا کوئی بڑا واقعہ ظہور پذیر ہونے کو ہے۔ حالات جس رخ پر جا رہے تھے ان سے ہر شخص متاثر ہوتا، چاہے وہ ان سارے معاملات میں ملوث ہوتا یا خود کو لاتعلق رکھتا۔ ملکی حالات پر دل ہی دل میں فکر مند ہوتا ہوا وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ سب کھانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ اس نے بھی جلدی جلدی اپنی چائے ختم کی اور پھر وہ اپنے ساتھ موجود پولیس اہلکار کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ مقامی تھانے میں ان سب کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ ڈیوٹی افسر نے فاروق سے بہت سے سوالات کیے۔ اس کے سوالات میں زیادہ زور اس بات پر تھا کہ وہ ماضی میں ماجد علی اور اس کے درمیان کسی قسم کے تعلق کے بارے میں کھوج لگا سکے، لیکن فاروق اپنے ابتدائی بیان پر قائم رہا اور ماجد علی سے مکمل ناآشنائی ظاہر کرتے ہوئے اسے ایسا لٹیرا قرار دیا جو دھوکے سے اسے لوٹنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اس کے بیان کی تائید و تصدیق کی۔ ماجد علی سے شناسائی ظاہر کرنے میں الجھنوں میں اضافہ ہو جاتا۔ ابھی تو گواہان اس بات کی تصدیق کر سکتے تھے کہ ماجد علی اپنے جنون میں اتفاقاً چلتی گاڑی سے نیچے گر گیا۔ کسی قسم کی شناسائی کے اظہار کی صورت میں پولیس اس اتفاقی حادثے کو قتل قرار دینے پر اپنا زور لگا دیتی۔ الزام سے تو خیر وہ بچ ہی نکلتے، لیکن وقت خراب ہوتا۔ ویسے ہی ریلوے انتظامیہ نے انہیں یہاں اتار کر ایک طرح سے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ وہ کہیں بھاگے نہیں جا رہے تھے۔ بمبئی پہنچ کر بھی یہ سارا قضیہ چھڑا جا سکتا تھا، لیکن شاید ایک آدمی کی جان چلے جانے پر وہ لوگ حواس باختہ ہو گئے تھے اور پہلے قریبی اسٹیشن پر ہی اپنی جان چھڑا لینی مناسب سمجھی تھی۔ ماجد علی کی موت نے خود فاروق کے اعصاب کو بھی متاثر کیا تھا، اس لیے وہ بھی بنا کوئی اعتراض کیے اس اجنبی جگہ پر اترنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ ضابطے کی کارروائی نمٹانے اور ان کے رہائشی پتے نوٹ کر لینے کے بعد انہیں تھانے سے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ انہوں نے معلومات حاصل کر کے ایک مسافر ہوٹل کا رخ کیا۔ بمبئی جانے کے لیے اب انہیں ٹرین کل ہی ملتی۔ تھانے میں انہیں یقین دہانی کروا دی گئی تھی کہ کل انہیں یہاں سے جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ ڈیوٹی افسر سے ہونے والی فاروق کی گفتگو نے ان کی الجھن کو بڑھنے نہیں دیا تھا۔ وہ فاروق کے انداز گفتگو اور انگریزی دانی سے متاثر ہوا تھا، اسی وجہ سے اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آیا تھا، اور اس کے رویے سے یہ بھی ظاہر تھا کہ اس نے ان لوگوں کو یہاں اتارے جانے کو ایک غیر ضروری فعل سمجھا تھا۔ انسان کے ساتھ دنیا میں کئی بار ایسے واقعات پیش آتے ہیں جب وہ اپنے ساتھ ہونے والے عمل کو غیر ضروری خیال کرتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان غیر ضروری افعال کے ذریعے ہی قدرت کوئی اہم کام سر انجام دلوانا چاہتی ہے۔ ان کا یہاں رکنا بھی کچھ ایسا ہی ثابت ہوا۔ ہوٹل پہنچ کر پہلے تو انہوں نے نہا دھو کر اپنے لباس تبدیل کیے، پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سیر کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اتفاقاً ہی صحیح وہ اس انجان علاقے میں اتر گئے تھے اور اب انہیں یہاں کل تک کا وقت بھی گزارنا تھا، تو بہتر تھا کہ کوفت کے عالم میں ہوٹل میں پڑے رہنے کے بجائے ذرا گھوم پھر کر اسے دیکھ ہی لیا جائے۔ بمبئی جیسے بڑے شہر کے باسیوں کے لیے یہ جگہ بہت چھوٹی تھی، لیکن صاف ستھری اور سادگی سے بھرپور ہونے کی وجہ سے انہیں اچھی لگ رہی تھی۔ لوگوں کے لباس اور بول چال سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہاں ہندو اور مسلم آبادی ملی جلی ہے۔ گھومنے پھرنے کے دوران میں انہی لوگوں سے گفتگو کرنے اور ان کی آپس میں بات چیت سننے کا بھی موقع ملا، اور انہوں نے محسوس کیا کہ فضا میں تناؤ کی سی کیفیت ہے اور ہندو اور مسلمانوں کے درمیان کھچاؤ سا موجود ہے۔ یقیناً 2 دن پہلے ہونے والے جلسے اور آزادی کی تحریک کے اثرات تھے۔ ان حالات میں وہ ہندو، مسلمان اور عیسائی یکجا ہو کر گھومتے شاید ان لوگوں کو عجیب لگ رہے ہوں گے، لیکن انہیں اس بات کی پرواہ نہ تھی۔ ان کے درمیان ہر شے سے بڑھ کر ان کے باہمی خلوص اور محبت کا رشتہ تھا۔ ملکی حالات پر افسوس کرتے ہوئے انہوں نے رات کا کھانا ایک ڈھابے پر کھایا اور پیدل ہی اپنے رہائشی ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ چھوٹا سا علاقہ تھا، کوئی بمبئی نہیں جہاں راتیں بھی جاگتی ہیں، اس لیے واپسی میں انہیں زیادہ تر راستے خالی اور سنسان ملے۔ البتہ رہائشی علاقوں سے گزرتے ہوئے انہوں نے مردوں کو 2-2 3-3 کی ٹولیوں میں جاگتے ہوئے ضرور پایا۔ ان کا انداز پہرا دینے والا تھا اور یقیناً ایسا حالات کی وجہ سے تھا۔ ہندوستان کے مختلف حصوں سے بلووں کی خبریں سننے میں آ رہی تھی۔
اختلافات نفرت کا روپ دھار چکے تھے اور یہ نفرت خون بہانے پر اتر آئی تھی۔ اس ساری صورتحال پر افسوس کرتے ہوئے وہ لوگ ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک نسوانی چیخ سن کر رک گئے۔ چیخ گھٹی گھٹی سی تھی لیکن اس میں تڑپ سی تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ کوئی چیخنے والی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز بلند ہونے سے روک رہا ہو۔ چیر کے رکھ دو سالے کو، جتنا نہ جانے پائے یہاں سے۔ ایک مرد کی غصے میں بھری لیکن دبی ہوئی آواز سنائی دی تو اس بار انہیں اندازہ ہو گیا کہ آوازیں اسی گھر سے آ رہی ہیں جس کے سامنے وہ رکے ہوئے ہیں۔ کان لگا کر سننے پر انہیں چند مزید ایسی آوازیں بھی سنائی دی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ 2-3 افراد آپس میں گتھم گتھا ہیں، لیکن وہ منہ سے کوئی آواز نہیں نکال رہے تھے۔ اکبر کو جانے دو باپو، میں تمہاری ونتی کرتی ہوں، لڑکی کی منت بھری رندھی ہوئی آواز نے کہا، اور فقرہ سن کر وہ لوگ مزید چونک گئے۔ شاید لڑکی کے منہ پر رکھا ہوا ہاتھ ہٹ گیا تھا اور اب وہ چیخنے کے بجائے منت سماجت کر رہی تھی۔ دور ہو جا تو میری نظروں کے سامنے سے، اس مسئلے سے لڑا کر تو نے سارا دھرم بھرشٹ کر دیا، تیرے کارن میری برادری میں ناک کٹی تو میں تیرا خون کر ڈالوں گا۔ میری جان لے لو پر اسے چھوڑ دو، دیکھو اسے خود بھی تمہاری عزت کی کتنی چنتا ہے، اتنی مار کھا رہا ہے پر منہ سے ایک آواز بھی نہیں نکال رہا۔ تو اس کا منہ بند کرتی ہے نہیں سرسوتی، اب یہ بولی نا تو میں اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر ڈالوں گا۔ مرد کی غراہٹ میں سے فاقیت تھی۔ فاروق بے ساختہ ہی لکڑی کی اس کھڑکی کی طرف بڑھا جس کے پٹ تو بند تھے لیکن درمیان میں موجود رخنوں سے اندر جھانکا جا سکتا تھا۔ اندر جھانکنے پر صورتحال زیادہ واضح ہو گئی۔ کمرے میں جلتی لالٹین کی روشنی میں اس نے ایک درمیانی عمر کی عورت کو نوعمر سی خوبصورت لڑکی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے بولنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا۔ بھگوان کے لیے چپ کر جا پارو، کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی ہے؟ عورت زبان سے بھی لڑکی کو خاموش رہنے کی نصیحت کر رہی تھی لیکن فاروق کی توجہ ان ماں بیٹی پر سے ہٹ چکی تھی اور وہ کمرے کے بائیں جانب کے منظر کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تقریباً پارو کی ہی عمر کا ایک نوجوان لڑکا تھا جو پیٹھ کے بل فرش پر لیٹا تھا اور کم و بیش اسی کی عمر کے 2 لڑکے ہاتھوں میں ڈنڈے تھامے بلا تکلف اس پر برسانے میں لگے تھے۔ زمین پر گرا لڑکا اپنے ہاتھوں اور پیروں پر ان کے وار سنبھال رہا تھا اور صاف لگتا تھا کہ وہ بہت تکلیف میں ہے، لیکن تکلیف کے باوجود اس کے منہ سے کوئی چیخ نہیں نکل رہی تھی۔ لڑکے کے کمال ضبط نے فاروق کو متاثر کیا۔ اگلے لمحے وہ اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، چنانچہ اپنے ساتھیوں کی طرف پلٹا اور گولو کو مخاطب کر کے بولا، تم کیتھرائن کو لے کر فوراً ہوٹل پہنچو، میں اور موہن تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ لیکن فاروق بھائی، گولو نے اعتراض کرنے کی کوشش کی جسے فاروق نے ناکام بنا دیا اور زبان سے ایک لفظ بھی ادا کیے بغیر اسے ہاتھ کے اشارے سے وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا۔ اب گولو کے پاس مزید وہاں رکے رہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کیتھرائن کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ہمیں لڑکے کی مدد کرنی ہوگی ورنہ یہ لوگ اسے جان سے مار دیں گے۔ کھڑکی سے ذرا دور ہٹ کر اس نے سرگوشی میں منو سے کہا تو اس نے تہفیمی انداز میں سر ہلا دیا۔ فاروق نے پہلے کھڑکی کی چوکھٹ پر اور پھر چھجے پر پیر جمائے اور اگلی چھلانگ میں چھت پر پہنچ گیا۔ منو ذرا بھاری تنوتوش کا مالک تھا لیکن وہ بھی اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے مکان کی چھت پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ چھت پکی تھی اور اس سے نیچے جانے کے لیے لکڑی کا زینہ بھی موجود تھا۔ وہ دونوں احتیاط سے قدم اٹھاتے ہوئے زینے سے نیچے پہنچ گئے اور اس کمرے کا رخ کیا جہاں سارا ڈرامہ جاری تھا۔ اصل میں وہ مکان کا پچھلا کمرہ تھا اور وہ لوگ در حقیقت مکان کے سامنے نہیں بلکہ اس کی پشت والی گدی سے گزرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ مکان اچھا خاصا بڑا تھا اور کھلے صحن کی دوسری طرف مکان کے سامنے کے رخ پر بھی کمرے وغیرہ بنے دکھائی دے رہے تھے۔ فاروق نے منو کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور خود دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ اس کی اچانک آمد نے کمرے میں موجود تمام نفوس کو بری طرح چونکا دیا۔ ڈنڈے برساتے لڑکوں کے ہاتھ بھی حیرت سے رک گئے۔ کون ہو تم؟ تمہاری ہمت کیسے یہاں گھسنے کی؟ سب سے پہلے اسی آدمی نے غصے سے پوچھا جو پارو نامی لڑکی سے گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ ڈنڈے برساتے لڑکوں کو بھی ہدایات جاری کرا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا جس کے سر کے بال درمیان سے اڑ چکے تھے اور اطراف میں بالوں کی جھالر سی لٹک رہی تھی۔ میں خدائی فوجدار ہوں اور کہیں بھی کسی پر ظلم ہوتے دیکھ کر بیچ میں کودے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اچھا تو اس لفنگے کا یار ہے اور اس کی سہایتا کے لیے آیا؟ رام شام، پہلے اس کی ہڈیاں توڑ دو پھر اکبر کا حساب کرتے ہیں۔ وہ آدمی اپنے گھر میں کھڑا تھا اور اس کے 2 نوجوان بیٹے ہاتھوں میں ڈنڈے تھامے اس کے ساتھ موجود تھے۔ ایسے میں اس نے خالی ہاتھ آنے والے فاروق سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت محسوس نہ کی اور اطمینان سے اپنے بیٹوں کو حکم دیا، لیکن یہ حکم دیتے ہوئے بھی اس کی آواز زیادہ بلند نہیں ہوئی تھی۔ فاروق اس کی مجبوری کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ وہ چوری چھپے ملنے آئے بیٹی کے عاشق کو سبق تو سکھانا ہی چاہتا تھا لیکن اسے اس بات کی بھی فکر تھی کہ آس پاس والوں کو خبر نہ ہو اور اس کی عزت سلامت رہے۔ خود فاروق کی بھی ایسی کوئی خواہش نہ تھی لیکن وہ اکبر نامی اس نوجوان لڑکے سے بھی ہمدردی محسوس کر رہا تھا جو یقیناً دیدار یار کے لیے آگ کے دریا میں کود گیا تھا۔ رام اور شام نامی وہ لڑکے اکبر کو جس بے دردی سے مار رہے تھے اس سے تو یوں لگ رہا تھا کہ وہ اس کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ رات کی تاریکی میں اکبر کو خاموشی سے قتل کر کے کہیں گاڑ دیا جاتا تو اس کے پچھلوں کو کانوں کان خبر تک نہ ہوتی۔ اکبر کی تنہائی اور بے بسی نے
फारूक को उसकी मदद पर मजबूर किया था और वो पराए फड्डे में टांग अड़ाने के लिए यहाँ मौजूद था। राम और शाम ने बाप का हुक्म मिलते उस पर हमला कर दिया। वो दो मुख्तलिफ सिमतों से उस पर हमलावर हुए थे, लेकिन फारूक भी कोई मामूली आदमी ना था। वो रब्बन का तरबियत याफ्ता था। उसने ना सिर्फ लड़कों का वार रोका, बल्कि दाएं जानिब से आने वाले की कलाई थामकर इस जोर से मरोड़ी कि वो करहा कर रह गया और उसके हाथ से डंडा निकल गया। वो डंडा फारूक ने झपट लिया और बाएं तरफ से दोबारा हमलावर होते लड़के के डंडे पर जरब लगाई। लड़के ने डंडा हाथ से न छोड़ा, लेकिन उसका रुख जरूर बदल गया। फारूक ने उसे मौका दिए बगैर दूसरी जरब उसके कूल्हे पर लगाई। जरब लगाते हुए उसने ख्याल रखा था कि उसकी शिद्दत ज्यादा ना हो। इसके बावजूद लड़का बिलबिला कर रह गया। भाई को मार खाते देखकर पहले ही अपना डंडा गंवा देने वाला होश में आ गया और पीछे से आकर फारूक के साथ चिमट गया। फारूक ने अपने बाएं हाथ की कोहनी पीछे ले जाकर उसकी पसलियों पर जरब लगाई तो वो डकराकर पीछे गिरा। बेटों की दुर्गत बनते देखकर आदमी खुद भी मैदान में कूद पड़ा, लेकिन इस मौके पर मुन्नू ने कमरे में एंट्री दी और अगले 1 मिनट में वहां उनसे मुकाबला करने वाला कोई न रहा था। पारो नामी लड़की और उसकी मां सरस्वती इस सूरत हाल पर हैरान परेशान एक दूसरे से चिमटी सिसकियां लेती रहीं, जबकि मार खा खाकर अतमुआ हो जाने वाला अकबर भी एक कोने में सिमटा आंखें फाड़े सब कुछ देखता रहा। सब कुछ इतनी तेजी और खामोशी से हुआ कि औरतें तक अपनी फितरत के मुताबिक चीखो पुकार न कर सकी। तुम लोग कौन हो भाई? आखिर अकबर ने हिम्मत की और सरसीमा लहजे में फारूक और मुन्नू से बैक वक्त दरियाफ्त किया। उसकी हैरानगी फितरी थी। यकीनन उसकी जिंदगी में पहली बार ऐसे लोगों से उसका वास्ता पड़ा था जिन्होंने इतनी कलील मुद्दत में 3 अफराद को लंबा लिटा दिया था, और वो भी ऐसी तकनीक से कि उन तीनों में से ना तो कोई जख्मी हुआ था और ना ही किसी की आवाज निकली थी। असल में फारूक ने मौके की नजाकत को देखते हुए रब्बन के सिखाए चंद ऐसे दांव इस्तेमाल किए थे कि जिस्म के मखसूस हिस्सों पर लगने वाले मखसूस अंदाज के ज़रबों ने उन्हें फौरी तौर पर बेहोश कर दिया था। उम्मीद थी कि 2-3 घंटों से पहले वो तीनों बासानी होश में नहीं आ सकेंगे। हमारे बारे में सवाल जवाब बाद में कर लेना, पहले यहाँ से निकलो। जान बचाने का जो मौका मिला है इसे जाया करने का इरादा है क्या? फारूक ने उसे डपटने वाले अंदाज में कहा तो वो गड़बड़ाकर खड़ा हो गया, लेकिन उसकी हरकत के अंदाज से जाहिर था कि उसे शदीद तकलीफ हो रही है। मुन्नू ने असखुद आगे बढ़कर उसे सहारा दिया, जबकि फारूक दोनों खवातीन की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो दोनों एक दूसरे से अलहदा हो गई थी और अपने घर के मर्दों के करीब बैठी उन्हें हिला जुलाकर होश में लाने की कोशिश कर रही थी। दोनों की आंखों से आंसू रवानी से बह रहे थे। शायद उन्हें लग रहा था कि इन तीनों के साथ कुछ गलत हो गया है। फारूक बड़ी उम्र की खातून से मुखातिब हुआ और नरमी से बोला, परेशान मत हो खाला जी, ये लोग सिर्फ बेहोश हैं और थोड़ी देर में खुद होश में आ जाएंगे। आप लोगों को जो तकलीफ पहुंची मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इस लड़के की जान बचाने के लिए ये सब करना मेरी मजबूरी थी। इस नास पीटे को खुद अपनी जिंदगी की चिंता नहीं है तो तू इसके लिए क्या कर सकता है? कितना समझाया था कि पारो को भूल जाए, पर इसने पारो का पीछा ना छोड़ा। इधर ये हाल है कि हिंदू और मुसलमान मिलकर एक देश में रहने को राजी नहीं है, और ये चला है कि ब्राह्मण की लड़की से इश्क लड़ा ले। अभी तो तुमने बचा लिया, पर कब तक बचाओगे? पारो के पिताजी कभी इसकी जान लेके छोड़ेंगे? औरत ने अपने आंसू पोंछते हुए खफा से लहजे में कहा तो फारूक जवाबन सर को तहफीमी जुम्बिश देकर रह गया। उसके पास कुछ बोलने को था ही नहीं। अब हम चलते हैं। उसने जरा की जरा लड़की के सर पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोलते हुए कदम आगे बढ़ा दिए। मुन्नू और अकबर उसके साथ थे। इस बार उन्होंने घर के सामने वाले दरवाजे को इस्तेमाल किया था। पारो माँ को वहीं छोड़कर उनके पीछे पीछे चली आई। अपना ख्याल रखना अकबर। मेरी चिंता मत करो पारो, मैं ठीक हूँ। अकबर ने हर आशिक सादिक की तरह अपनी तकलीफ को छुपाते हुए उसे तसल्ली दी और फारूक के इशारे पर उसके पीछे लपका। पीछे पारो ने आहिस्ता से दरवाजा बंद कर दिया। क्या इरादा नौजवान, कहो तो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देते हैं। बाहर निकलकर फारूक ने उससे दरियाफ्त किया। मैं आप लोगों के साथ चलूंगा, अकबर ने जवाब दिया। यकीनन उसे अपने इन अजनबी हमदर्दों के बारे में तजस्सुस था और वो ये तजस्सुस दूर करने के लिए उनके साथ जाना चाहता था। जैसे तुम्हारी मर्जी। फारूक ने उसके इस फैसले पर कोई एतराज ना किया। आप लोगों ने अपने बारे में कुछ बताया नहीं? हम मुसाफिर हैं, बम्बई जा रहे थे कि रास्ते में मजबूरन यहाँ उतरना पड़ा। सोच आए हैं तो यहाँ की सैर कर ली जाए। अभी घूम घाम कर वापस अपने होटल जा रहे थे कि वहां से गुजरते हुए अंदर की सूरत हाल का अंदाजा हुआ और तुम्हारे लिए हमदर्दी महसूस करके तुम्हारी मदद करने पहुंच गए। बड़े नेक दिल हैं आप लोग, वरना यहाँ तो खून के रिश्ते किसी को मुसीबत में देखकर मदद के लिए नहीं आते, उल्टा मुंह मोड़ लेते हैं। अकबर ने दुखी लहजे में कहा तो फारूक को महसूस हुआ कि उसके अंदर कोई कहानी छुपी हुई है। उसने तसल्ली देने के अंदाज में उसके शाने को थपका और बोला, ये दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है दोस्त, यहाँ दोनों तरह के लोग रहते हैं। बस ये किस्मत की बात है कि किसका वास्ता किससे पड़ता है। तुम अगर चाहो तो हमें अपने बारे में तफसील से बता सकते हो। हमसे जिस हद तक हो सका तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया भाईजान, लेकिन आपने अभी तक अपना नाम तो बताया नहीं, अकबर ने मुहज़्ज़िब लहजे में कहा।
اپنے انداز گفتگو سے وہ پڑھا لکھا اور اچھے خاندان کا فرد لگتا تھا۔ میرا نام فاروق ہے اور یہ میرے دوست موہن داس ہیں، انہیں ہم پیار سے منو بھی کہتے ہیں۔ میرے دو ساتھی ہوٹل میں بھی ہیں، ان سے وہاں پہنچ کر تمہاری ملاقات ہو جائے گی، باقی کی بات چیت ہم وہیں چل کر لیں گے، ہوٹل آنے ہی والا ہے۔ فاروق نے کہا تو اس نے تابیداری سے سر ہلا دیا۔ اب اس نے خود کو منو کی گرفت سے بھی آزاد کروا لیا تھا اور بنا سہارے کے چل رہا تھا۔ یقیناً چلتے رہنے سے اس کا خون رواں ہو گیا تھا اور اب وہ چلنے میں پہلے جیسی تکلیف بھی محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس کے کپڑوں کی حالت مناسب نہیں تھی، گریبان پھٹ گیا تھا اور ایک دو جگہ خون کے دھبے بھی تھے، اس لیے پارو کے گھر سے نکلتے ہی منو نے اسے اپنی چادر اڑا دی تھی۔ راستے میں پہرا دینے والوں سے بھی واسطہ پڑنے کا امکان تھا، اس لیے ضروری تھا کہ اکبر کا حلیہ مشکوک نظر نہ آئے۔ یہ تو فاروق اور منو نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ پہرا دینے والے خاموشی سے پہرا دے رہے ہیں اور راہ چلتے کسی فرد سے کوئی اعتراض نہیں کرے۔ اصل میں یہ پہرے داری محض اپنی حفاظت کی غرض سے تھی اور خوفزدہ لوگوں کو فکر تھی کہ کہیں سے ان پر حملہ نہ ہو جائے۔ حملے جتھوں کی صورت میں کیے جا رہے تھے، اس لیے اکا دکا آدمی